मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, ज़िलक़ादा का महीना शुरू हो चुका है। ज़िलक़ादा का महीना का मतलब होता है बैठने का महीना। ज़ी-क़ादा यानी बैठने का महीना, काद करने का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो पहले वाला महीना है उसको शव्वाल कहते हैं, और अरबी ज़बान में शव्वाल या शव्वल इबिल, शव्वाल निकला है इससे कि जब ऊँटनी तेज़ दौड़ती है ना, तेज़ भागती है, दौड़ती है, तो वो अपनी दुम को ऊपर कर लेती है, यानी तेज़ी की वजह से, तो उसको कहते हैं शव्वल इबिल। तो उससे निकला है शव्वाल। शव्वाल का मतलब क्या है कि खूब काम करने का महीना, और खूब जो है वो हज की तैयारी का महीना और काम करने का महीना, और जल्द से जल्द हरमैन शरीफैन पहुँचने का महीना, माल तिजारत को जमा करने का महीना। और इस एतबार से कि शव्वाल ये रमज़ान और ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा के दरमियान का महीना है। तो जो रमज़ान मुबारक का महीना होता है नाज़रीन, वो इबादत का महीना है, कुरान का महीना है, ज़िक्र अज़कार का महीना है, रोज़े रखने का महीना है। तो आम तौर पर उस महीने में लोग ज़्यादातर इबादत में अपने आप को मशगूल रखते हैं। तो रमज़ान ख़त्म होते ही फिर लोग अपने आप को काम में लगा देते हैं, और कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर, सफ़र के अंदर, और इधर उधर शिकार के अंदर। तो इसलिए जो दरमियान का महीना उसको शव्वाल कहा जाता है। फिर उसके बाद महीना जो शुरू होता है, जो अभी शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ज़िलक़ादा कहा जाता है। ज़िलक़ादा बैठने का महीना। जैसे हम नमाज के अंदर कायदा ऊला और कायदा आखिरा, यानी 2 रकातों के बाद बैठने को कहते हैं कायदा ऊला, और 4 रकातों के बाद बैठने को कहते हैं, या 3 रकातों के बाद बैठने को कहते हैं कायदा आखिरा। तो काद कहते हैं, मकाद कहते हैं बैठने की जगह को, काद कहते हैं बैठना। तो ज़िलक़ादा बैठने का महीना। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है? मतलब ये है नाज़रीन कि अब आपने काम कर लिया, अब बैठ जाएं, और अब क्या है, हज की तैयारी करें। और हज जो है वो बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना और 10 दिन बाद, यानी जो ज़िलक़ादा का महीना गुज़रेगा, ज़िलहज्जा का महीना शुरू होगा, तो तकरीबन 6 ज़िलहज्जा 7 ज़िलहज्जा से जो है वो लोग मिना पहुंचना शुरू कर देंगे, और मिना के अंदर क़याम करेंगे। तो ऑलमोस्ट आप समझें कि 1 महीना बाकी रह जाता है हज का। तो इस हवाले से अब ज़िलक़ादा का महीना शुरू हो चुका है नाज़रीन, और हज के हवाले से तैयारी भी है, और हज के हवाले से फिर हम मुसलमान हैं, क्योंकि हज जो है वो इस्लाम के जो 5 अराकीन हैं, उनमें से एक बुनियादी रुकन जो है वो हज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की जो इमारत है इसकी बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी गई है। जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं और जो इमाद हैं, रुकन हैं, वो 5 हैं। सबसे पहला क्या है? अश-शहादा, कि इंसान जब मुसलमान होता है तो उसको शहादा पढ़ना होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का, आपके वाहदहु ला शरीक होने का, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ईमान लाना। तो शहादा के बाद फिर 4 चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ आमाल के साथ है। जो शहादा है उसका ताल्लुक़ तो अक़ीदे के साथ है, ईमान के साथ है, और ये मुसलमान होने के लिए बुनियादी शर्त है। जो शख्स जो है अल्लाह की उलूहियत और उसकी तौहीद पर ईमान नहीं रखता, तो वो शख्स तो मुसलमान हो नहीं सकता। इसी तरीके से कोई शख्स अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं रखता, आपकी ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता, तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी जो शर्त है वो तो ईमान है और शहादा है। तो इसके लिए कोई अमीर गरीब ये नहीं है कि कोई अमीर के लिए शहादा है या नहीं है, गरीब के लिए है या नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हर एक को, जो भी मुसलमान होगा उसको इस बात का इकरार करना होगा। फिर उसकी तफसील है जिसको हम ईमान मुफस्सल कहते हैं, यानी तफसील वाला ईमान, और ईमान मुजमल के जो यानी मुख्तसर, तो वो क्या है? वो तो जब हम बचपन के अंदर, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि हमें सिखाया जाता है कि ईमान मुफस्सल क्या है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत।
کہ سب سے پہلے کیا؟ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان۔ اب اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ کی الوہیت کو مانیں کہ اللہ میرا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں خدا کو، الہ کہتے ہیں معبود کو، لا الہ جو آپ کا رب ہو۔ تو اللہ کی الوہیت کے اوپر ایمان ہونا کہ اللہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اور وہی میرا مسجود ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز آمنت باللہ۔ پھر وہ ملائکتی، وہ ملائکتی یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان، اور وہ کتبی، کتابوں کے اوپر ایمان، وہ رسولی، رسولوں کے اوپر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے اوپر ایمان، جو اچھا اور برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو بعثت ہے، یعنی موت کے بعد اٹھنا، موت کے بعد کی زندگی، اس کے اوپر ایمان۔ دیکھیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو کہا کہ آخرت کے اوپر ایمان۔ اب آخرت کا کیا مطلب ہے اور بعث بعد الموت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد اٹھنا، تو یہ تو یعنی آخرت تو اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، آخرت تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہی ہے آخرت کا مطلب۔ تو اور یہاں پہ بعث بعد الموت کو اور زیادہ جو ہے وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کر دیا گیا؟ وہ اس لیے بیان کر دیا گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں ایک طبقہ یہ تھا کہ وہ بعث بعد الموت کا منکر تھا۔ وہ کہتا نہیں، جب آپ مر گئے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم، موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، ختم، بس اس کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، تو اور کوئی یہ حساب کتاب اور جنت جہنم یہ سب کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مٹی ہو جائے، جو ذرہ ذرہ ہو جائے اور بالکل جو ہے اس کا وجود ختم ہو جائے مٹی کے اندر مل کر، تو وہ کیسے دوبارہ اٹھے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہہ دیا کہ بھائی بعث بعد الموت، اس کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کو بھی پھر قرآن اور حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو اب یہ چیزیں پھر ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یعنی اب مفصل تو بتا دیا وہ ہے، اب مختصراً کیا؟ اللہ کی ذات پر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر جو ہے وہ یکتا ہے، باسمائہ و صفاتہ، وقبلت، اور میں قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو، جمیع احکامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام مجھ پر فرض کیے ہیں، جب میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا ہوں، تو جب اب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، سپرد کر دیا اللہ کے آگے، تو اب جب میں نے سرنڈر کر دیا ہے، تو جب جو حکم آقا کا ہو، اب جو حکم جو ہے وہ میرے مولا کا ہو، تو اب اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ ان کو میں کیا کروں گا؟ وقبلت بھی جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ تمام کے تمام احکام کو قبول کرتا ہوں اور اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن زبان سے اقرار کرنا ہے کہ ہم جیسے زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اب یہ زبان ہے، زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے آپ جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں نا، تو اب عمل کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو اب اس کے اوپر وہ تصدیق کر رہا ہے، وہ تصدیق بالقلب، یعنی صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ دل سے بھی اس بات کے اوپر آپ نے تصدیق کرنی ہے۔ آپ کا یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، وہ دونوں جو ہے یعنی قول اور فعل میں کوئی متضاد حیثیتیں نہیں ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اب اس کے بعد جو احکام ہیں، ان احکام میں سب سے پہلا بنیادی حکم کیا ہے؟ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین،
کہ نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا. تو یہ جو اعمال میں بنیادی رکن کون سا ہے, وہ ہے نماز. اب دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے ناظرین جو کسی اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ امیر پڑھے گا غریب نہیں پڑھے گا, غریب پڑھے گا امیر نہیں پڑھے گا, یا ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی کہ کسی حالت میں ہے کسی حالت میں نہیں ہے, کسی کے اوپر فرض ہے کسی کے اوپر فرض نہیں ہے, ایسا نہیں. نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. جو آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. اب نماز آپ جیسے ہی بالغ ہوں گے, بالغ ہوتی ہی نماز فرض ہے امیر پر, غریب پر, اور عورت پر, مرد پر. اسی طریقے سے جو ہے آپ مقیم ہیں, مسافر ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسافر ہونے کی حالت میں نماز قصر ہو جاتی ہے, لیکن نماز فرض رہتی ہے. اسی طرح سے آپ صحت مند ہیں, آپ بیمار ہیں, اور اگر آپ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز آپ کو پڑھنی ہوگی. ہاں اگر آپ جو ہے بیہوش ہو گئے, اور کوئی آدمی بیہوش ہو گیا, ایک دن سے زیادہ بیہوشی میں ہے, کومے میں چلا گیا, یا اس کو جنون کا دورہ پڑ گیا, مجنون ہو گیا ہے, ڈیمنشیا ہو گیا ہے, تو پھر نماز معاف ہے. پھر اس کے اوپر وہ مکلف نہیں ہے نماز کا, کیونکہ اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے حکم پر انسان کو جو مکلف نہیں بنایا کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکم کو کسی انسان پر لاگو نہیں کرتے جس کی وہ وسعت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا. تو لہذا اب نماز ایک بنیادی جو ہے رکن ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں زکوٰۃ. اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے ناظرین, اور قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بیان کیا. تو زکوٰۃ, اب نماز کے لیے تو کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا نا. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو کوئی پیسے تو نہیں چاہیے نا. آپ نماز کے وقت ہوا نماز پڑھ لیں, آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں, باہر ہیں تو باہر پڑھ لیں, بازار میں ہیں تو بازار میں پڑھ لیں, مسجد میں جا کے پڑھ لیں, سفر میں کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آپ کو, ہاں وہ جو شرائط ہیں اراکین نماز ہیں وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, یا وہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں نا. تو اب نماز اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نمازیوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آتی ہے نا. یعنی جب نماز جو فرائض کو ادا کرنے والے لوگ ہیں, نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں, کیونکہ وہ ہر ایک کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اس کے لیے بہت کم ایکسکیوز ہے, جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک آدمی بیہوش ہو گیا ہے, ایک آدمی کو ڈیمنشیا ہو گیا, جنون کا دورہ پڑ گیا, ٹھیک ہے, وہ اس سے وہ مکلف نہیں ہے. تو اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے, اب زکوٰۃ جو ہے ناظرین وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ دینے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوں گے, کیونکہ یہ تو صاحب نصاب لوگوں کے اوپر ہے, جو مالدار طبقہ ہے اس کے اوپر ہے, وہی زکوٰۃ ادا کرے گا نا. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, یا 52.5 تولہ چاندی ہے, یا اس کے بقدر پیسے ہیں, اور اس کے اوپر سال بھی گزرا ہوا ہو. تو اب زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. وہ ہر شخص کا اپنا ہے, کسی کا سال پورا ہوتا ہے شعبان میں, کسی کا رمضان میں, کسی کا شوال میں, کسی کا ذی الحجہ میں. تو ہر ایک شخص کا جو ہے وہ سال مکمل ہونے کا جو مہینہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے ایک رجحان بنا لیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے صرف اور صرف رمضان میں ہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے, اور ہمارا سال رمضان میں ہی پورا ہوتا ہے. اگرچہ ایسا نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ بن چکا ہے اسی لیے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. اب زکوٰۃ دیکھیں, اب زکوٰۃ ایک ایسا جو فرضیت ہے, ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ نہیں ہے, اور یہ ایک طبقے کے اوپر ہے. اس وقت اگر آپ پاکستان کی صورتحال لے لیں تو 6 کروڑ لوگ جو ہے وہ جو غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے زندگی گزارتے ہیں, یعنی بالکل بلو پاورٹی لائن جو لوگ لائف گزار رہے ہیں. تو 6 کروڑ سے زیادہ تو وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں, جو زکوٰۃ لینے والے ہیں, تو اور ان کی بری حالت ہے. پھر ایک طبقہ وہ ہوگا جو زکوٰۃ لینے والا تو نہیں ہے لیکن دینے والا بھی نہیں ہے, یعنی ان کے اوپر وہ زکوٰۃ لیتے تو نہیں ہے لیکن وہ اتنا پیسہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں. تو ایسے لوگ بھی کروڑوں میں ہیں. اور جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ناظرین,
وہ پورے اس کے اندر جو ہے وہ مشکل سے جو ہے وہ 1 کروڑ ہوں گے، اور وہ بھی اگر پوری طرح سے زکوٰۃ دیں تو وہ 1 کروڑ لوگ جو ہے، یہ جو 23-24 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہ ان سب کو سنبھال سکتے ہیں۔ جس ملک کے اندر جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کی تعداد صرف 15-16 لاکھ ہو، تو آپ مجھے بتائیں تو اس ملک میں زکوٰۃ دینے والے تو اگر 1 کروڑ لوگ ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیونکہ ان کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ کی کیا مسائل ہیں، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، ان کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا حکم ہے جو صرف اور صرف ایک طبقے کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں تیسرے نمبر پہ، رمضان المبارک کے روزے۔ اب یہ روزے جو ہیں یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی غریب ہے یا امیر ہے، یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، تو وہ روزے نہ رکھے، وہ بعد میں قضا رکھ لے، یا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اس کی جگہ کیا کر سکتا ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر بھی یہ بھی ایک عمومی طور پر مسلمانوں کے اوپر جو عبادت بدنیہ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے، نماز ہے، جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پہ روزہ ہے جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ تو لہذا یہ بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان کے اوپر ہے، اور بالغ ہونے کے بعد تو اس کی اب زکوٰۃ ایک مخصوص طبقے پر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جو چوتھا رکن ہے حج کا، تو حج بھی جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر نہیں ہے، اور ہر سال بھی نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک دفعہ ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی جو ہے شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا اسی بنا پر بہت بڑا طبقہ ہے جس کو حج کے مسائل بھی نہیں آتے، اور نہ وہ حج کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے، نہ اتنا زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے سال کے اندر حج کے موضوع کے اوپر اگر کوئی بات ہوگی تو وہ انہی ایام کے اندر ہوگی، لیکن پورا سال نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق ایک بہت بڑے طبقے سے نہیں، ایک بہت چھوٹے سے طبقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔